बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज की अहम खबरें। वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ एतमाद और अदम एतमाद की तहरीक का मामला अब नया रुख इख्तियार कर गया है। क्या अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असम्बली की तहलील रोकने की साजिश है? असम्बली तहलील करने के कप्तान के फैसले में रुकावट डालने में पस पर्दा परवेज़ इलाही का क्या किरदार रहा? क्या अपोजिशन पंजाब में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगी? ये इंतहाई अहम सवाल है जिसका जवाब तलाश करेंगे। और फिर आसिफ अली जरदारी, शुजात और शहबाज शरीफ का पंजाब असम्बली प्लान क्या था? क्या परवेज़ इलाही ने अपोजिशन के साथ मुस्तकबिल की कोई सियासी डील तो नहीं कर ली? और फिर आसिफ अली जरदारी ने निजी चैनल के मालिक के घर बैठ कर चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही से क्या मामला तय किए? इन तमाम अमूर पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली तहलील करने का ऐलान कर रखा था। असम्बली की तहलील में इत्तेहादी काफ लीग के वज़ीर आला के ताख़ीरी हरबे सूरत हाल को मशकूक बना रहे थे। 19 दिसंबर को नया मोड़ उस वक्त आया जब ना सिर्फ अपोजिशन ने वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी, जबकि दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को एक समरी के ज़रिए एतमाद का वोट लेने की भी हदायत जो है वो जारी की है। गवर्नर ने कल 21 दिसंबर को शाम 4 बजे पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने की भी हदायत कर दी है। अगर स्पीकर पंजाब असम्बली इस पर अपने जो उन्होंने रद्दअमल दिया है और कहा कि पंजाब असम्बली के जारी इजलास में गवर्नर एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकता। यही सूरत हाल स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से भी बताई है और आइनी माहिरीन इस हवाले से एक मुतज़ाद राय रखते हैं और उनके मुताबिक एतमाद का वोट लेने के लिए ठोस जवाज़ का होना ज़रूरी है, जिसके मुताबिक गवर्नर किसी भी वक्त समरी भेज सकते हैं। तहम जारी इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। इसके लिए पहला इजलास मुलतवी करके नया इजलास बुलाना ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली नया इजलास बुलाने को तैयार नज़र नहीं आते। ऐसी सूरत में मामला अदालतों में जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, पस पर्दा क्या हुआ उसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। ज़रा ये बताते हैं कि पस पर्दा चौधरी परवेज़ इलाही ने अपोजिशन के साथ मिलकर जो पहला मकसद हासिल किया है वो असम्बली की तहलील के अमल को मौखर कराने में कामयाब हो गए, क्योंकि गवर्नर के पास यकतरफा ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर आला को पहले ही एतमाद के वोट का कह दिया गया है, इसलिए असम्बली की तहलील का ऑप्शन अब ख़त्म हो गया है। परवेज़ इलाही ने अपोजिशन के साथ क्या खेल खेला, लम्हा बलम्हा अंदरूनी कहानी का जायज़ा लेना बहुत ही ज़रूरी है। पंजाब में चेयरमैन इमरान खान के इत्तेहादी परवेज़ इलाही के मशकूक किरदार पर मैं मुतादिद वीडियोज़ कर चुका हूँ और आपको बाखबर भी इस हवाले से रखा, और अब जो नई डेवलपमेंट हुई है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने का ऐलान के बाद जो उन्होंने किया, परवेज़ इलाही की सरगर्मियाँ मशकूक हो गई। 17 दिसंबर की रात परवेज़ इलाही ने एक इंटरव्यू में जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान के बयानिए को सख्त तनकीद का निशाना बनाकर अपनी पोजीशन वाजे की कि जनाब, हम तो बाजवा साहब के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पोजीशन के बाद कप्तान के जो साथी हैं उन्होंने कहा कि आप परवेज़ इलाही साहब को छोड़ें और मुनीस इलाही के साथ जो है ना वो बातचीत जारी रखें। ये एक धोखा था जो खान साहब को दिया गया। आगे चलकर पता चल जाएगा कि ये धोखा किसने दिया। 19 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और शहबाज शरीफ के दरमियान तेज तरीन मामला जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने लंदन से ग्रीन सिग्नल लेने के बाद जरदारी साहब के जरिए चौधरी शुजात को गो हेड दिया, यानी इनके मामला जो है वो तय पाए, और चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही को जमानत फराहम करके प्लान से आगाह किया। इनकी बातचीत हो गई है, पहले झंडी कराई गई थी लेकिन जरदारी साहब आ गए हैं। शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान मामला तय पा जाने के बाद आसिफ अली जरदारी अपने करीबी दोस्त और निजी टीवी के मालिक मोहसिन नकवी की रिहाइश गाह पहुंचे। ये इंतहाई अहम है। वहां से जरदारी और परवेज़ इलाही के दरमियान फ़ोन पर बातचीत की गई। वहां पर मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। मामला ये तय पाया कि तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने की समरी जमा कराकर असम्बली तहलील करने का रास्ता रोक दिया जाए। परवेज़ इलाही का कहना था कि इस तरह वो इमरान खान के सामने मौक़िफ़ दे सकते हैं कि अब असम्बली की तहलील को आइनी तरीके से अपोजिशन ने रोका है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मामला तय पाने के बाद परवेज़ इलाही ने यकीन दहानी कराई कि आप गवर्नर को हदायत कर दें, और मैं आज शाम 5 पंजाब असम्बली का इजलास ख़त्म होने के बाद सेक्रेटरी असम्बली अनायतुल्लाह को
ہدایت کر دوں گا کہ اگر اپوزیشن تحریک لے کر آئے تو آپ نے جناب اسے جمع کر لینا ہے۔ ٹھیک 8 بجے عطا اللہ تارڑ اور کچھ اور لیگی اراکین گورنر ہاؤس پہنچے، جہاں سے پرویز الہی کو سرکاری سمری بھیج دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ آپ 21 دسمبر بروز بدھ پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ پرویز الہی اور گورنر ہاؤس نے اس خبر کو خفیہ رکھا اور رات 9:30 بجے اپوزیشن اراکین اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچے، جہاں سیکرٹری اسمبلی عنایت اللہ اور دیگر سٹاف جو وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر دفتر میں موجود تھا، اور 9:30 بجے وزیر اعلیٰ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کر لی گئی۔ جب تمام معاملات فائنل ہو گئے تو خبر میڈیا کو آؤٹ کی گئی اور میڈیا دوڑ کر اسمبلی پہنچا، جہاں انہیں پہلے سے تیار جو فوٹوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ دے دی گئی، اور مستند ذرائع کے مطابق یہ انتہائی اہم ہے، پرویز الہی نے عدم اعتماد کی ڈرافٹنگ میں بھی اپوزیشن کو مشورہ دیا کہ لکھنا کیا ہے۔ پرویز الہی سیکرٹری اسمبلی کو ہدایت جاری کرتے رہے، لمحہ بلمحہ رابطے میں رہے، اور پرویز الہی نے منصوبہ اس لیے خفیہ رکھا تاکہ کپتان کو پہلے شور مچانے کا موقع نہ مل سکے، وہ تحلیل کی سمری پہلے ہی جمع کرانے میں مجبور نہ کریں۔ پرویز الہی کی جو ڈبل گیم کی تصدیق اس لیے کر لی گئی ہے کیونکہ انہیں یہ تحریک جمع ہونے کی خبر کئی گھنٹے پہلے تھی، لیکن انہوں نے کپتان کو اس سے بے خبر رکھا، بلکہ جس وقت یہ معاملات دوپہر کو فائنل ہوئے اس کے بعد مونس الہی زمان پاک میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ مشترکہ کمیٹی تشکیل دینے میں مصروف تھے۔ اور اب سوال ویورز یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوگا کیا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ چیئرمین عمران خان کو یہ علم ہو گیا ہے کہ اگر اسمبلی ہر صورت تحلیل کرنی تھی تو پرویز الہی انہیں اپوزیشن کی گیم سے بروقت آگاہ کرتے، گورنر کو تحلیل کی سمری بھجوا سکتے تھے، مگر پرویز الہی نے 19 دسمبر کو اپوزیشن کی پیش رفت سے بے خبر کپتان کو رکھا اور یہ کہتے رہے کہ جناب کچھ نہیں ہو رہا، فکر مت کریں، اپوزیشن تحریک جمع نہیں کرائے گی۔ اس ڈیل کی شرائط کل تک ویورز مجھے امید ہے کہ وہ منظر عام پر بھی آ جائیں گی، اور پرویز الہی اعتماد کے ووٹ میں ناکامی کے بعد ایک بار وزارت اعلیٰ چھوڑیں گے۔ کیا وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ وزیر اعلیٰ کے طور پر عہدے پر قائم رہیں گے، یا پھر وزارت اعلیٰ نون لیگ کو دے کر آئندہ انتخابات میں اپنا حصہ لیں گے؟ یہ معاملات آئندہ 24 گھنٹے میں واضح ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ زور لگایا جائے گا کہ کوئی ڈیل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لی جا سکے۔ کیا اتحاد ختم کرنا ہے؟ اور پھر سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جو 180 اراکین ہیں کیا وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے اور پھر خان صاحب جو ہیں اپنے اتحادیوں سے الگ ہو جائیں گے؟ تو یہ انتہائی اہم سوالات ہیں جس کا جواب کچھ دنوں میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن ویورز، یہ تو اندرونی کہانی تھی، جو کچھ ہوا ایک ٹائم لائن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن اب کچھ سیاسی سوالات پیدا ہوئے۔ اب پرویز الہی صاحب کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ ہر شخص انہیں استعمال کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ جماعت جس کی 10 نشستیں نہیں ہیں اس وقت پنجاب پوری کی سیاست کو ہائی جیک کر لیا، یرغمال بنا لیا، اور آپ سے وہ فرمائشیں کر رہی ہیں۔ ابھی جب ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ مونس الہی صاحب پہنچ گئے ہیں زمان پاک میں، اور وہاں پر انہوں نے پرویز الہی کا پیغام جو ہے انہیں پہنچایا ہے۔ لیکن جی یہ سب ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر کہ جناب ہم پاکستان کو بچا رہے ہیں اور ہم جمہوریت کو بچا رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، یہ لوگ اپنے خاندانوں کو بچا رہے ہیں۔ اور یہ جو ملاقاتیں اور جن شخصیات کا میں نے آپ کے سامنے نام رکھے، پہلے جھنڈی کروائی گئی، اور پھر زرداری صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ پنجاب کے اندر ان کا وزیر اعلیٰ لگ جائے۔ اب یہ کیسے لگے گا، یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے، یہ دیکھنی پڑے گی، کیونکہ ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ پوری کاف لیگ جو ہے وہ ووٹ دے دے اپوزیشن کو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ تمام طاقتیں جو کہیں اور کھڑی ہیں اور بالکل سیاست میں مداخلت کی، وہ کہتی ہیں کہ ہم بالکل بھی اس میں شامل نہیں ہیں، وہ بھی جا کر کہیں شامل ہو جائیں۔ تو یہی ایک صورتحال بن سکتی ہے پنجاب کے اندر۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی جو پوری اگر نشستیں نکال لی جائیں تو تقریباً 5-6 یا غالباً 7 نشستیں ہیں، اور ان کا وزیر اعلیٰ بن جائے، تو اس طرح کے خواب جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں، اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے انہوں نے یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، وہ ملتان کے جو اراکین اسمبلی تھے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے آ کر خان صاحب کو ایک بات کہی کہ جناب انتقامی کارروائیاں ہوں گی، لہٰذا آپ یہ مت کریں۔ اب دیکھیں، اس سے زیادہ انتقامی کارروائی کیا ہوگی؟
کہ آپ کے خلاف کیسز، آپ کے خلاف ہر طرح کا مقدمہ درج کر لیا گیا، 31 FIR جو ہیں وہ دائر کی گئی ہیں، پھر جان سے مارنے، اس سے زیادہ سازش کیا ہوگی، اس سے زیادہ انتقامی کارروائی کیا ہوگی؟ کچھ رہ تو نہیں گیا کرنے والا عمران خان کے خلاف؟ تو ہر چیز تو آپ نے کر کے دیکھ لی۔ اچھا، جس کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئی، جس کو مارنے کی کوشش کی گئی، وہ کہتا ہے کہ الیکشن کراؤ، تحلیل کرو اسمبلی اور الیکشن میں ہم جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن جو آپ کی ٹیم ہے، جو آپ کے اراکین ہیں، ٹھیک ہے آپ کا ایک حق ہے، آپ کا ووٹ بینک ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ووٹ بینک آپ کو عمران خان کے نام پر ملا ہے، اور عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے آپ کو دوبارہ بھی ووٹ ملنا ہے۔ اگر آپ عمران خان کو آج دھوکہ دیں گے سارے مل کر، تو میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ جب ہم آپ سے مخاطب ہیں اس وقت، زمان پاک کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں، ایک اجلاس چل رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر، اور مونس الہی صاحب بھی اس سے پہلے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تمام معاملات کو وہ دیکھا جائے گا، اور جو حالات ہیں وہ کس طرف جائیں گے اس کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اب وہ لوگ جو عمران خان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کریں، ان کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس پر حملہ ہوا وہ خاموش ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تحلیل کر کے آگے بڑھو، لیکن لوگ اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں، وزارتوں کے اور اقتدار کے مزے لینا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ سب جو گیم ہے وہ کھیلی جا رہی ہے، اور نگران سیٹ اپ کا بہانہ بنا کر کہ جناب نگران سیٹ اپ آ گیا تو کیا ہوگا۔ دیکھیں 6 ماہ بعد بھی تو نگران سیٹ اپ دے آنا ہے نا، تو پھر آپ کس طرح روکیں گے کسی کو؟ آپ نہیں روک سکتے۔ دوسری چیز میں نے کل یہ نوٹ کی کہ ادھر سے پرویز الہی صاحب کیا کہتے ہیں، جناب یہ امانت ہے آپ کی اور ہم جا رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، ایک انٹرویو دے کر وہ اپنی محبتوں کا اور محسنوں کا جو احسان ہے وہ جھکانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے جا کر ایک منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ ٹھیک ہے آپ کریں، بالکل صحیح ہے، جس سے مجھے کم از کم یہ وائبز ملی کہ ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ یار سانو 12 دن تے کم از کم دے دیو، فائلاں کٹھیاں کرنی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی 6 دن ہے آپ کے پاس۔ دیکھیں یہ کام ہونا ہوتا نا، تو آئی پرسنلی فیل کہ پرویز الہی صاحب کو چاہیے تھا کہ خان صاحب یہ اسمبلی آپ کی امانت ہے اور آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، آپ نے اسی وقت اعلان کر دینا کہ ہم اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں۔ اقتدار کے مزے لگے ہوئے ہیں جی، اور پرویز الہی صاحب کا جانے کو دل نہیں کر رہا، اس لیے 6 دن کے اندر انہوں نے یہ گیم ڈال دی۔ ملاقاتیں ہوئی بڑی تیزی کے ساتھ، اور وہ ملاقات جو ہے وہ کیا رنگ لے کر آئی ہے، تحریک عدم اعتماد اور عدم اعتماد کا جو اعتماد کا ووٹ ہے، اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ دوسری چیز آئی پرسنلی فیل، فیصل واڈا نے کچھ روز پہلے کہا تھا کہ آپ کے بہت سارے ارد گرد سانپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے آج پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے، کیونکہ جو خبریں باہر نکل رہی ہیں نا کہ مونس سے آپ بات کریں اور پرویز الہی صاحب کو چھوڑیں، انگیج رکھا خان صاحب کو، یہ سب مل کر نا عمران خان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جو ارد گرد لوگ ہیں آپ کو ان سے بچنا چاہیے۔ مجھے تو کم از کم نام بھی پتہ ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں اور کس نے جا کر کیا کہا، لیکن ایک موقع ان کو جو ہے وہ اس انداز میں ضرور دینا چاہیے کہ خان صاحب فیصلہ کریں، اور یہ بہترین موقع ہے۔ موقع کیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں کل کو یہ جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے نا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کوئی ڈیل کیا کریں گے، ہمارے لیے کیا ہے، یہ بہترین موقع ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے نا ہونے دیں، اور آپ کے پاس ایک جواز موجود ہوگا۔ یہ لوگ خود تو ایکسپوز ہو گئے نا، انہوں نے جتنے اقدامات کیے مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئے، اب کوئی اولا نہیں رہ گیا، کوئی پردہ نہیں رہ گیا ہے، قوم کو ان کی حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ یہ ڈیلز کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے اس اتحاد سے الگ ہو جائیں، کیونکہ کل کو انہوں نے آپ سے ڈیل کرنی ہے، آپ سے سیٹیں مانگنی ہیں، پھر یہی لوگ بلیک میلنگ کر رہے ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ کاف لیگ سے اتحاد ختم کریں، اور یہ جو رابطے تیز ہونے کی بات شروع ہو گئی نا، چونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کا کوئی وزیر اعلیٰ جو وہ آ جائے، اس کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ کیا صورتحال بن سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چودھری سالک نے شرط یہ رکھی ہے کہ چودھری ظہور الہیگی یعنی جو ان کی آبائی سیٹ ہے اس سے وہ الیکشن لڑیں گے، اور اس کو اگر پرویز الہی صاحب مان لیتے ہیں تو پھر ان سے بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر مونس الہی سولو فلائٹ کرے گا، اگر پرویز الہی صاحب ان کی بات ہی مانتے، تو پھر خاندان کے جو معاملات ہیں
وہ ایک رکاوٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ایک راستہ بھی ہو سکتے ہیں۔ راستہ ایسا کہ تمام جو معاملات ہیں ان کو ختم کیا جائے، لڑائی کو ختم کیا جائے، اچھے بچوں کی طرح سارے گھر میں واپس آئیں اور پھر مل کر سیاست کریں۔ لیکن جو مونس علائی صاحب کا کیمپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ سیاست اپنی اپنی، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سیاست اپنی اپنی میں معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اور پھر عین ممکن ویورز یہ بھی ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کی جو قراردادیں آئی ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی اڑ گیا نا تو اپوزیشن کا پلڑا جو ہے پنجاب کے اندر بھاری ہو جائے گا، چونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے۔ جب خفیہ رائے شماری ہوگی تو اس میں اسپیکر کی سیٹ جو ہے وہ جانے کا اندیشہ ہے اور عین ممکن ہے کہ ایسا کچھ ہو بھی جائے۔ اچھا، 3 نام جو ہیں وہ میڈیا میں رپورٹ کیے جا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ جو پہلا نام ہے اس میں سید حسن مرتضیٰ کا نام جو ہے وہ لیا گیا ہے، سید علی حیدر گیلانی کا نام لیا گیا ہے، اور پھر عثمان محمود کے نام جو ہے انہیں شامل کیا گیا۔ یعنی اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ اب آپ کو سننے کو ملیں گی۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ پرویز الہی صاحب کیا کر رہے ہیں، اپنی سیٹ گنوا کر اور اپنے معاملات ختم کر کے فیوچر میں وہ پنجاب میں کیسی سیاست کریں گے۔ آج میں صبح سن رہا تھا سہیل رائے صاحب کو، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انتہائی غیر فطری ہوگا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ اپنی راہیں جدا کر لیتی ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا، اور وہ یہ تھا کہ اگر یہ راہیں جدا کرتی ہیں تو پھر جناب یہ جو پوز کیا جائے گا کہ ہم اپنے محسنوں کے خلاف بات نہیں سن سکتے تھے، اسی لیے ہمیں اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ لیکن آپ فیوچر میں کس طرح جا کر ایڈجسٹمنٹ کریں گے نون لیگ کے ساتھ؟ نون لیگ کی تو بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ حکومت بنائیں اور حکومت آگے چل سکے اور پنجاب کے اندر وہ جیتیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے شاید یہ ابھی بھی آپ نے یہ جو پورے کا پورا جو میں نے ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس وقت کیا ہوا، یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ عمران خان کو اپنی ٹرمز کے اوپر، یعنی پرویز الہی دونوں طرف سے سیاست کر رہے ہیں، کہ اپنی ٹرمز پہ منایا جا سکے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کی جا سکے، اپنی شرائط جو ہیں کہ 30 سیٹیں دیں، 15 سیٹیں دیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کنگز پارٹی ہے، یہ کس قسم کی ڈیل پی ڈی ایم سے لینے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اگر انہیں وہاں سے بہتر ڈیل ملی تو یقیناً یہ اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔